हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बैतिन मिन बुयूतिल्लाह वयतलूना किताबल्लाहि वयतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना वग़शियतहुमुर रहमा वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। ये हुजूर की हदीस है, हुजूर का कलाम है। नहीं समझे हैं तब भी मचल कर कहें सुभानअल्लाह, क्योंकि इमाम गज़ाली अलैहि रहमा इह्या उल उलूम के अंदर बाब फ़ज़ाइल तस्बीह के अंदर इस रिवायत को नक़ल फरमाते हैं, मन क़ाल सुबहानल्लाह गुरिसत लहू नख़लतुन फिल जन्नह। जो कोई दुनिया में एक मरतबा सुबहानल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। तो इसलिए सुबहानल्लाह भी कहते रहिए और अपने नाम का दरख्त जन्नत में भी लगवाते रहिए। और इसी के साथ साथ बुखारी शरीफ की रिवायत अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाल सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौमिन मिअता मर्रतिन हुत्तत खतायाहु इन कानत मिस्ला ज़बदिल बहर। सरकार फरमाते हैं, जो कोई दिन में 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। जी लगाकर बोलें और मचल कर कहें, अल्लाह तबारक व ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह को बहुत प्यारे कलमात हैं। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस सुने, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमानि थक़ीलतानि फिल मीज़ानि खफ़ीफ़तानि अलल लिसानि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जी लगाकर बोलें। सरकार फरमाते हैं बुखारी की आखिरी हदीस कि अल्लाह ताला को 2 कलमे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, एक है सुबहानल्लाह और एक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों कलमे ज़बान पर तो बड़े आसान हैं, मगर इनका सवाब बहुत ज़्यादा है। जितने ही ज़बान पर आसान हैं उतने ही ज़्यादा मीज़ान अमल पर भारी होंगे, जो नेकी के पल्ले को भारी कर देंगे। इसलिए इस प्रोग्राम से, इस इजलास से आप ये पैगाम भी लेकर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सुबहानल्लाह की तस्बीह किया करें। अब यहाँ पर जो जमा हुए हैं, जो मैंने मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ी उसका तर्जमा ये है, सरकार फरमाते हैं जो कोई दीन सीखने के लिए जब घर से निकलता है, हर कदम पर अल्लाह तबारक व ताला उसे जन्नत से करीब कर देता है। अब आप जितने कदम चलकर इस जलसगाह में आए हैं, गोया के उतने कदम उठे और उन कदमों ने आपको जन्नत से करीब कर दिया। और फिर उसके बाद जिस जगह पर बैठकर दीन की बातें सीखते हैं, सिखाते हैं, सरकार फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला उस जगह पर सकीना नाजिल फरमाता है और रहमतों फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों इस जगह पर रहमत को नाजिल करो। और फरमाता है फरिश्तों अपने नूरानी परों से इस जगह को घेर लो। तो फरिश्ते उस जगह को घेर लेते हैं और फिर सबसे बड़ा इनाम दीन सीखने और सिखाने वालों को जो मिलता है वो ये है, सरकार फरमाते हैं फिर अल्लाह ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, फिर और कोई नहीं बल्कि अल्लाह उनका जिक्र करता है जो दीन सीख रहे थे और दीन सिखा रहे थे। और कहाँ जिक्र फरमाता है? वो रब्बे कदीर के मुकर्रबीन फरिश्ते जो रब के जलवों में रहते हैं, अल्लाह ताला उनके दरमियान उन लोगों का जिक्र फरमाता है जो दीन सीख रहे थे और दीन सिखा रहे थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम और आप यहाँ जो जमा हुए हैं, दीन को सीखने के लिए जमा हुए हैं और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं। ठीक है ना? यहाँ जितने भी लोग आए हैं, जैसे मैं आया हूँ,
ہو سکتا ہے میرے ذہن میں ایک لالچ ہو کہ یہاں پر جب میں تقریر کروں گا لوگ میری تعریف کریں گے، میرے انداز کی واہواہی کریں گے، کھانے کا بھی اچھا انتظام محبان اولیاء کے نوجوانوں نے، محبان اولیاء کے اراکین نے کھانے کا بھی اچھا انتظام کیا ہوگا، اور جلسے کے بعد جب چلیں گے یا روانہ ہوں گے تو نذرانے کا ایک لفافہ بھی ملے گا۔ ہو سکتا ہے میرے ذہن میں یہ بات آ جائے، مگر جتنے بھی لوگ یہ سامنے بیٹھے ہیں انہیں کسی طرح کا کوئی دنیاوی لالچ نہیں، کہ جتنے بھی آئے ہیں سب غوث پاک کی محبت میں آئے ہیں، سب اللہ رسول کی محبت میں آئے ہیں، اور سرکار کی حدیث اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی دنیا میں جس سے محبت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ تو غوث پاک سے ہم کو محبت، انشاءاللہ ہمارا حشر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ عزیزان محترم، ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اسی حدیث کا ترجمہ اور اسی حدیث کی مختصر سی تشریح، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے خطیب کو آپ سماعت کریں گے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ ہمارے اسلاف نے احادیث کے سلسلے میں بڑی محنتیں کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے مدینے سے لے کر مصر تک کا سفر کیا صرف ایک حدیث کے لیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے مدینے سے لے کر ملک شام تک کا سفر کیا صرف ایک حدیث کے لیے۔ اور ایک اور بالکل گہرائی کی بات بتا دوں آپ کو، تو آپ کو جب میں نے پڑھا تو مجھے بھی بڑا تعجب ہوا، آپ سنیں گے تو آپ کو بھی بڑا تعجب ہوگا، اور ایسا لگے گا کہ ہمارے اسلاف نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے کتنی محبت کی۔ امام جلال الدین سیوطی جمع الجمامع کے اندر اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک محدث کے پاس پہنچا اور کہا ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں ارشاد سنائیے، سرکار کی فلاں حدیث سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنائیے۔ ان محدث نے کہا کہ ہم سرکار کا وہ فرمان سنا دیں گے، ولیکن ہناک شرط، لیکن ایک شرط ہے۔ اس شخص نے کہا وما ہوا الشرط، وہ شرط کیا ہے؟ کہا انہوں نے کہا علیک ان تصوم ان سنتا کاملہ، کہ تمہیں حدیث وہ سنا دیں گے مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں 1 سال تک مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر تم 1 سال روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو تو میں سرکار کا وہ ارشاد تمہیں سنا دیتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے آپ وہ سرکار کا ارشاد سنائیے، میں 1 سال روزہ رکھنے کو بھی تیار ہوں۔ عزیزان محترم، ایک حدیث کی کتنی اہمیت، تو ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں گا، انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو سن لیا، اسی پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ حدیث پاک سننے سے پہلے ایک مرتبہ جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ، اور مچل کر کہیں الحمدللہ، اور مچل کر کہیں یا رسول اللہ، اور محبتوں سے کہیں یا رسول اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الیہ مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن
یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ رواہ البخاری فی صحیحہ. جی لگا کر بولیں اور محبتوں کے ساتھ کہیں. یہ حدیث امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر نقل فرمائی. بخاری شریف علماء فرماتے ہیں اصح الکتاب بعد کتاب اللہ. بخاری وہ کتاب ہے قرآن کے بعد اس دنیا میں سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ امام بخاری کی بخاری شریف ہے. امام بخاری نے 16 سال کی محنت کے بعد اس حدیث کی کتاب کو تیار فرمایا. امام بخاری نے لاکھوں حدیثوں میں سے بخاری شریف کے اندر جو حدیثیں نقل فرمائی وہ 9086 حدیثیں ہیں، اور اس میں سے جو ریپیٹیشن ہے اس کو اگر ہٹا دیا جائے تو 2761 حدیثیں بخاری شریف کے اندر ہیں. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان تو حضور کی ہے مگر کلام خدا بند قدوس کا ہے. کلام اللہ تعالیٰ کا ہے. حدیث قدسی. اور تیسیر مصطلح الحدیث کتاب کا نام ہے. اس میں ابو الطحان نقل فرماتے ہیں کہ احادیث کی دنیا میں 260 حدیثیں ایسی ہیں جو حدیث قدسی ہیں. جو حدیث قدسی ہے. عزیزان محترم، انہی حدیث میں سے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے. یعنی کلام تو اللہ کا ہے مگر زبان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. اب ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں. ہم اور آپ آج کل جب حدیث پڑھتے ہیں، اور ایک چیز اور بتاؤں، محدثین اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، درس حدیث کو سنیں اور درس حدیث کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. اب یہ جو حدیث میں نے پڑھی، ہم جب حدیث پڑھتے ہیں تو آج ڈائریکٹ حدیث پڑھ دیتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کیا ہے؟ جب تک کوئی شخص کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر چیز سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے. تو اس طریقے سے حدیث پڑھ دیتے ہیں. لیکن امام بخاری کے دور میں، اس دور میں جب کوئی حدیث سناتا تھا تو اس سے یہ بھی پوچھا جاتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ حدیث تم تک پہنچی کیسے؟ یہ حدیث تم تک پہنچی کیسے؟ تو اب وہ جو حدیث سناتا ہے، حدیث کا جو استاد ہے، اب وہ اپنے استادوں کے نام بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، اور ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے سنا. ذرا جی لگا کر بولو. دیکھیں بڑے خاموش، بڑا اپنے شانتی والا ماحول بنا لیا ہے. جتنا جوش و خروش کے ساتھ آپ سنیں گے انشاءاللہ اتنے جوش و خروش کے ساتھ ہم بھی آپ کو سنائیں گے. اور اگر آپ ہی بالکل جو ہے چپ چاپ بالکل خاموشی کے ساتھ سردی کے عالم میں بالکل، اگر سردی بھی لگ رہی ہے تو سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ سردی بھی بھاگ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالی ابھی جب آپ بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ جب حدیث سنائی جاتی تو وہ کہتا کہ میں نے ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا. ٹھیک ہے نا؟ حدیث کی سند کو بیان کیا جاتا.
حدیث کی سند کو بیان کیا جاتا۔ اب یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کی سند کیا ہے؟ امام بخاری تک یہ حدیث کیسے پہنچی؟ تو امام بخاری کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو اپنے استاد محمد بن عثمان سے سنا۔ میں نے اس حدیث کو اپنے استاد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی توصیف رضا صاحب قبلہ سنبھلی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے، جی لگا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اور محبتوں سے کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تو یہ حدیث امام بخاری تک کیسے پہنچی؟ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کو اپنے استاد محمد بن عثمان سے سنا۔ محمد بن عثمان کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو اپنے استاد خالد بن مخلد سے سنا۔ خالد بن مخلد کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو اپنے استاد جناب سلیمان بن بلال سے سنا۔ سلیمان بن بلال کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو اپنے استاد شریک بن عبداللہ سے سنا۔ شریک بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو اپنے استاد جناب عطا سے سنا۔ جناب عطا کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو جناب ابو ہریرہ سے سنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو رسول اللہ سے سنا۔ رسول اللہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو خداوند قدوس سے سنا۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی، اور امام مسلم مقدمہ مسلم کے اندر اس بات کو تحریر کرتے ہیں ان علم الاسناد وہو دین، کہ اسناد کا علم دین ہے۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو مثال دوں، جب کسی کو اپنی باڈی بنانا ہو، باڈی ٹھیک ہے نا، تو کہا جاتے جم میں جاتے اور وہاں جا کے کیا کرتے؟ کسرت کرتے۔ اب اگر کوئی گیا وہاں اور جانے کے بعد بس اس کو دیکھ کر آ گیا، یا اس کو پکڑا مشینوں کو جو ہے بس چھو چھا کے آ گیا بس، تو اس کی باڈی بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ بس اس کو ایسا پکڑ لیا، نہیں بنے گی۔ باڈی کب بنے گی؟ وہاں جا کر محنت کرنا پڑے گی، کسرت کرنا پڑے گی، تبھی نا باڈی بنے گی، ٹھیک ہے نا؟ جبھی باڈی بنے گی، ورنہ تو نہیں بنے گی۔ اور جو اس لائن کے وہ کہتے ہیں کہ کامیاب ورزش اسے کہتے ہیں جب آدمی کر لے، اس کے ہاتھ میں لڈو بھی رکھ دیا جائے تو وہ اسے بھی نہ توڑ پائے۔ جب اس طریقے سے اس نے ورزش کی، محنت کی، پسینہ بہایا، تب اس کی باڈی بننا شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر اپنے علم کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی تقریریں سننا پڑیں گی کہ جس میں دماغ کی محنت لگے۔ جب دماغ کی محنت لگے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا علم مضبوط ہوگا۔ خالی اگر ویسی سرسری باتیں، اوپر کی باتیں بیان کر دی جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ انداز حضرت کا کچھ الگ تھا، ورنہ باتیں وہی تھیں جو شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جلسے سننے والی عوام مخصوص ہوتی ہے، جلسہ سننے والی عوام مخصوص ہوتی ہے، جلسہ سننے والی عوام مخصوص ہوتی ہے، اور آپ صدیوں سے تقریریں سن رہے ہیں، سالوں سے تقریریں سن رہے ہیں، بڑے سے بڑے خطیب کو آپ نے سنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ایسی تقریریں سنیں کہ جس سے آپ کا ذہن بیدار ہو، اور پھر جب ایسی تقریریں کہ جس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا تو اس کے سننے کے اندر محنت بھی لگنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟
آپ ایسا نہیں کہ اگر دماغ کو ادھر ادھر رکھیں پھر آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی، نہیں سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ ذہن بھی یہی رکھنا پڑے گا، بالکل توجہ کے ساتھ آپ کو باتیں سماعت کرنا پڑیں گی، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کا دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو حدیث کی ٹرمنالوجی کے اندر جو نام ہوتے ہیں کہ اس نے سنا، ان نے ان سے سنا، ان نے ان سے سنا، ان نے ان سے سنا، اس کو حدیث کی ٹرمنالوجی کے اندر سند کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سب مل کر بولو، سند کہتے ہیں۔ اور جہاں سے حضور کا کلام شروع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں متن۔ کیا؟ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔